अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं रिजवान गिलज़ई और मेरे साथ वसीम मलिक मौजूद हैं। आज की कुछ अहम खबरें हम डिस्कस करेंगे। कुछ तो अभी ताज़ा तरीन कुछ मालूमात सामने आई हैं जो सियासी मामलात हैं उस हवाले से, और अदालती मामलात के ऊपर आज तीन अहम खबरें वसीम मलिक साहब के पास हैं, वो डिस्कस करेंगे। वसीम भाई, मैं आपकी इजाज़त से जो एक बड़ी डेवलपमेंट्स हैं वो ज़रा हाँ, लोगों ज़रूर से शेयर बताइए। कर देते हैं। एक तो हमने कल जो वीडियो की थी कि अली अमीन गंडापुर जो इमरान खान की हदायत को नजरअंदाज कर रहे हैं, तो उसके बाद अब पीटीआई उसके ऊपर क्या रिएक्ट कर रही है, तो एक बड़ा फैसला वो सामने आया है। लेकिन उससे पहले, आपसे थोड़ी देर पहले, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के सरबराह महमूद अचकज़ई, जिनको इमरान खान ने कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर नामजद किया है, तो बरतानिया की जो हाई कमिश्नर है पाकिस्तान के अंदर, जेन मेरियट, वो एक बड़ी अहम सफारतकार समझी जाती हैं। वो उनसे मिलने उनके घर गई हैं, और वहाँ ज़ाहिर है वो एक्सपेक्टेड यही है कि अगले अपोजिशन लीडर वो होंगे। तो जो सफारतकार होते हैं, सफ़ीर होते हैं, उनकी हुँ। कोशिश होती है कि वो रवाबत रखें और सेंस लें कि किस सोच के वो हामिल हैं। तो महमूद अचकज़ई ने दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें उन्होंने उनके सामने रखी हैं, बिल्कुल क्लियर। एक बात तो है, वो बिल्कुल सीधी बात करते हैं। उन्होंने जेन मेरियट को ये कहा है कि ये बड़ी बदकिस्मती है कि जो मगरबी जमहूरी ममालिक हैं, और स्पेशली जो यूके, जो अपने आप को हाउस ऑफ डेमोक्रेसी करार देता है, वो पाकिस्तान में 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद ये जो एक सेटअप बना है, इसके ऊपर वो क्यों खामोश है? ये सवाल उन्होंने उनके सामने रखा है, और उनका दोहरे मयार को बेसिकली एक तरह से चैलेंज किया है उसको, कि एक तरफ आप जमहूरियत की बात करते हैं, और पाकिस्तान में ये जिस तरह से गैर पूरा उन्होंने फिर हुँ। एक तो प्रेस रिलीज आई, उसके अंदर उन्होंने बयान जारी किया, लेकिन जो उन्होंने गुफ्तगू की वो बड़ी खुल के की। और दूसरा, उन्होंने उसके अंदर जो अहम तरीन मामला है मादनियात वाला, वो भी उनके सामने रखा है, और उन्होंने कहा है कि हाल ही में जो एक मुआहदा हुआ है, वो मुआहदे अवाम की उसमें मंशा शामिल नहीं है, अवामी हिमायत शामिल नहीं है, और मादनियात के ऊपर मकामी लोगों का हक है, इसको तस्लीम किया जाना चाहिए, और इसके खिलाफ अगर कोई आवाज़ उठाता है तो उसको दहशतगर्द समझा जाता है। यानी भरपूर तरीके से उन्होंने इस केस को उनके सामने रखा है। और ये वो महमूद खान अचकज़ई हैं, कुछ ही दिन पहले कोयटा में एक जलसा जिसमें वो शिरकत कर रहे थे, उसके ऊपर उनके ऊपर अटैक भी हुआ था। तो बेसिकली जो जेन मेरिट है, जो बरतानवी हाई कमिश्नर है, वो उनसे उसके ऊपर उन्होंने ताज़ियत भी की और उनके साथ हमदर्दी का भी इजहार किया। तो ये वो अपोजिशन लीडर हैं जिनको इमरान खान ने नामजद किया है, और इमरान खान की पार्टी उस अपोजिशन लीडर की उनकी नामजदगी की मुखालिफत क्यों कर रही है, इसके अंदर इनकी इस गुफ्तगू में वो सारी वजूहात शामिल हैं। मैं एग्ज़ैक्टली वही कहना चाहता था कि देखिए, इमरान खान जो चाहते थे, जो वो अपनी पार्टी की क़यादत से चाहते थे, वो नहीं कर पाए। हम्म। एग्ज़ैक्टली यही चाहते थे। हम्म। और फिर ये जैसे हमने कहा ना कि गुज़श्ता रोज़ कि इमरान खान ही वो सिर्फ़ कर सकता है। हाँ। तो इमरान खान के बाद अगर कोई कर सकता है तो वो 2 शख्सियत हैं, हम्म। महमूद अचकज़ई साहब और अल्लामा राजा नासिर नासिर। अब्बास साहब। ये इमरान खान साहब का एक बड़ा ज़बरदस्त सियासी कार्ड था कि कौमी असम्बली में उनके अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई होंगे, सेनेट में उनके अपोजिशन लीडर होंगे अल्लामा राजा नासिर अब्बास। और आज उसका अमली मुजाहरा हमने देखा कि जो बात करते हुए पीटीआई की बाहर की दस्तयाब क़यादत के पर जलते हो, गालिबन वो तो शायद किसी खुफिया महफिल में भी बैठ के ये बात ना करते हो, तो वो बात महमूद अचकज़ई साहब ने वहां पर आज कर दी। और फिर महमूद अचकज़ई साहब ने गुज़श्ता दिनों देखिए, वो जो 8 सितंबर से पहले वो एक वहां पर धमाका हुआ, उस धमाके में गालिबन कोई 18 के करीब सियासी कारकुनान जो थे, वो चाहे किसी भी सियासी जमात से हों, लेकिन वो सियासी कारकुनान थे, वो एक अपनी पुरअमन जदोजहद में शामिल होने आए थे। और उस पे फिर जिस तरह से हमारे कुछ कल भी मैंने कहा था, आपका माइक भी उठाएंगे ना, नीचे से मेरे ख्याल में कोई 2-3 डाउट ना निकल आए। तो सवाल ये हुए थे कि अख्तर मेंगल और महमूद अचकज़ई कैसे बच गए। सवाल ये होना चाहिए था कि वो धमाका कैसे हुआ, वो सिक्योरिटी लैब्स क्यों था, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। अब कल की गुज़श्ता रोज हमने देखा, 2 दिनों से वो जो विजुअल सामने आ रहे थे मेजर साहब के, वो कितने एसएसजी मेजर हमारे, वो इतने लोग हमारे जबरदस्त लोग हमारे, हम इस कौम का असासा है वो लोग। अगर वो अपनी जानों की बाजी हार रहे हैं, अपनी जानें इस वतन पर निशावर कर रहे हैं, तो सिक्योरिटी लैब्स कहाँ है, सवाल ये होना चाहिए था। लेकिन सवाल दूसरा हुआ। उसके बाद जो महमूद अचकज़ई साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ना, जी हाँ, वो बड़ी सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो अलार्मिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। बात यहाँ तक आई कि उन्होंने उस रोज एक किस्म की अपनी वसीयत भी लिखवा दी। तो ये सूरत हाल है। तो मेरे ख्याल में ये एक जबरदस्त मूव
عمران خان کی نظر میں ہو سکتی ہے کہ انہوں نے جس شخص کو مینڈیٹ دیا ہے ابھی وہ شخص اس عہدے پر فائز نہیں ہوا لیکن اس سے قبل ہی وہ آپ یوں کہہ لیجئے کہ اپنے اقدامات جو ہے وہ کر رہے ہیں یا لوگوں کی بات کر رہا ہے وہاں کے لوگوں کی. ایک تو یہ معاملہ ہے. دوسرا کل ہم نے تفصیل سے ڈسکس کیا تھا کہ کیوں علی امین گنڈا پور صاحب عمران خان کی ہدایات پہ عمل نہیں کر رہے. تو آج فہیم اختر ملک صاحب نے خبر دی ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے کچھ دن پہلے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کے اندر گفتگو میں یہ کہا تھا کہ میں یہاں پہ اگر وزیر اعلیٰ ہوں تو عمران خان کی وجہ سے نہیں ہوں. 22 لوگ ہمارے جو ہے ایم پی ایز وہ بیان الفی دیے ہوئے ہیں. تو یعنی جنہوں نے مجھے بچا کے رکھا ہوا ہے ان کا اشارہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف تھا. تو اب کلیئر ہو چکا کہ علی امین گنڈا پور عمران خان کی ہدایات نہیں مانیں گے. آج پی ٹی آئی کی خیبر پختونخوا کی جو تنظیم ہے, یعنی پی ٹی آئی خیبر پختونخوا جو ہے جس کے اندر سارے لوگ شامل ہیں, ایم پی ایس بھی, ایم این ایس بھی, انہوں نے باقاعدہ طور پر ایک متفقہ قرارداد منظور کی ہے اور وہ جو سیکرٹری جنرل علی اصغر خان ہیں انہوں نے وہ جاری کی ہے. اور اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ جو عمران خان کی ہدایات ہیں صوبائی حکومت ان پر منوعاً عمل کرے. یہ بہت بڑی بات ہے کیونکہ وہاں پہ جو ووٹ بینک ہے وہ پی ٹی آئی کا ہے. وہ جو ان کی تنظیم ہے جس کے سارے رکن ہیں انکلوڈنگ علی امین گنڈا پور, انہوں نے جو ہے وہ آج یعنی پی ٹی آئی کا فیصلہ خیبر پختونخوا میں وہی ہے جو عمران خان کے ہدایات ہیں, اور انہوں نے کہا ہے کہ اس پہ منوعاً عمل کیا جائے. اور یہ علی امین گنڈا پور کو تحریری طور پر وہ قرارداد انہوں نے ایک طرح سے بتا دی ہے کہ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو ہم نے جیسے پچھلے ڈسکس کیا تھا کہ ہو سکتا ہے پھر علی امین گنڈا پور کے حوالے سے تحریک عدم اعتماد یہ جو بھی چیزیں جو ہیں وہ آ رہی, کیونکہ وہ عمران خان سے مل نہیں رہے, عمران خان کی مان نہیں رہے, ایک ویکیوم سے کریٹ ہوا ہے اور اس میں نہیں پتا کہ وہ کیا, اور خود جو وہ گفتگو کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو اچھا. اب یہ ہو سکتا ہے کہ شاید وہ اس بات کو تسلیم کر چکے ہوں کہ میں نے جس قدر عمران خان کی ہدایات کی خلاف ورزی کی ہے تو وہ مینٹلی شاید یہ سمجھ چکے ہیں کہ کسی روز اڈیالہ جیل کے باہر سے علیمہ خان آئیں گی اور وہ کہیں گے کہ علی امین گنڈا پور اب عمران خان کے وزیر اعلیٰ کے امیدوار نہیں ہیں. شاید علی امین بھی مینٹلی اس بات کو تسلیم کر چکے ہیں, تو اپنا جو دوسرا گھر ہے اس کو محفوظ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. صحیح ہے. اب یہ واقعی پاکستان کے پولیٹیکل لینڈسکیپ پہ دو ایک اہم ترین خبریں تھیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ پی ٹی آئی کی صوبائی اسمبلی ہو یا پھر وہاں کی کابینہ ہو, کیونکہ اس کابینہ میں صرف ہم علی امین گنڈا پور صاحب کو تو بلیم نہیں کر سکتے نا, وہاں پر بھی آوازیں اٹھنی چاہیے. اور اگر کابینہ کا فیصلہ الگ ہو اور علی امین گنڈا پور صاحب الگ ہوں تو وہ میرے خیال میں ان کے لیے اگر ناممکن نہیں ہوگا تو مشکلات ہوں گے. ایسا ہی ہے. تو یہ واقعی پولیٹیکل لینڈسکیپ سے اہم ترین ڈیولپمنٹس تھیں. اب ذرا آ جاتے ہیں جوڈیشری کے اوپر. پی ٹی آئی کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ رضوان صاحب آج کے روز دو بڑے ریلیف ملے ہیں. اب یہ ریلیف شاید کسی لوگوں کی نظر میں نہ ہو, لیکن جب ہم موجودہ جوڈیشل سٹرکچر کی بات کرتے ہیں وہ جس قدر سرنڈر کر چکا ہے, اس میں ایگزیکٹو جس قدر صلاحیت اختیار کر چکی ہے, تو پھر ایسے اقدامات بھی میں اس کو بظاہر ریلیف گنتا ہوں. پہلا یہ تھا کہ پی ٹی آئی کے لوگ 9 مئی کے معاملات میں گرفتار ہوئے. گرفتار اس طرح سے کہ کچھ تو گرفتار ہوئے لیکن سزائیں بلک میں سنائی گئیں, اور اس کے بعد نائلیاں ہوئیں. 15-16 ارکان اسمبلی جو ہے نائل ہو گئے. ابھی بھی ہر روزانہ ایک نیا کیس, 10 سال سزا, باٹا ریٹ. ہاں, اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ اب عدالتوں سے تو ریلیف نہیں ملنا. لاہور ہائی کورٹ جو ہے وہ اعجاز چودھری صاحب والی نشست بھی جو کہ جینوئن ہے, سرنڈر وہ اس لیے کر چکے ہیں کہ وہ تو پہلے ہی گرفتار تھے, اس پر بھی انہیں ریلیف نہیں دیا. رانا ثناء اللہ صاحب آ کے بیٹھے. اچھا نوٹیفیکیشن کیا آیا ہے یار, ویسے ایسی کوئی نظیر ماضی میں ملتی ہے کبھی؟ وہ اس وقت جو بھی ہو رہا ہے نا ماضی میں اس کی بھی کوئی نظیر نہیں ملتی. خیر, وہ جو نوٹیفیکیشن اس لیے ضروری تھا کہ رانا ثناء اللہ صاحب کے آنے کے بعد اب سینٹ میں بھی حکمران اطاعت کی 2 تاریخ پوری ہو چکی, وہ پوری کرنی تھی. ادروائز جس دن وہ نائل ہوئے اس سے اگلے ہی دن الیکشن شیڈیول اناؤنس کر دیا اور فوراً ان کو بھجوا دیا کہ ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے تو پھر دیکھیں گے, فی الحال 2 تاریخ پوری کرو. ہاں, پوری کرو. تو یہ ایک ڈیولپمنٹ تھی. تو پشاور ہائی کورٹ سے پی ٹی آئی کو چاہے ملٹری کورٹس کا معاملہ ہو, چاہے عمر ایوب شبلی فراز والا معاملہ ہو, الیکشن کمیشن کو کہا گیا کہ مزید اقدامات نہ کریں. تو زرتاج گل صاحبہ جو ہے وہ تو پنجاب سے لڑتی ہیں, ڈی جی خان سے, لیکن ان کا ایڈریس خیبر پختونخوا کا ہے. تو عدالتوں میں ٹیریٹوریل جورسڈکشن, علاقائی دائرہ اختیار آتا ہے ہائی کورٹ سے. تو ٹیکنیکلی تو یہ سمجھا جا رہا تھا کہ شاید یہ بھی پنجاب ہائی کورٹ سنے گی یہ مقدمہ, لاہور ہائی کورٹ. تو اب پشاور ہائی کورٹ نے وہ مقدمہ سننے کا فیصلہ کیا. نہیں, وہ ڈی جی خان کا مقدمہ, وہ کہتے ہیں کہ وہ جو ایڈریس ہے نا درخواست گزار کا, وہ خیبر پختونخوا سے تعلق رکھتی ہے. تو ان کی ٹیریٹوریل جورسڈکشن وہاں ہائی کورٹ کی بنتی ہے. تو ایک تو یہ ایک ڈیولپمنٹ ہے بہرحال پی ٹی آئی کے حق میں. دوسرا یہ ہے کہ حسان نیازی صاحب جو ہے انہوں نے فوجی عدالتوں کے فیصلوں کے خلاف گزشتہ روز کیا لاہور ہائی کورٹ سے رجوع. اب انہیں 10 سال کی سزا ہے, وہ اس وقت سزا کاٹ رہے ہیں. تو ان کی جو درخواست تھی وہ فیصل صدیقی صاحب ہے, انہوں نے بڑے زبردست گراؤنڈز لیے اس درخواست پہ.
اس سے قبل بھی پی ٹی آئی کے کئی ایسے لوگ جو کہ فوجی عدالتوں میں سزا کاٹ رہے ہیں وہ اپنے اپیل کے حق کو استعمال کرنے کے لیے ہائی کورٹ آئے تو ہائی کورٹ نے انیشیل لیول پہ ان کی جو درخواست ہے اس کو اعتراضات لگا کر مسترد کر دیا. اچھا کوئی ابھی تک ملٹری کورٹ کی سزاؤں کے کسی ہائی کورٹ نے ٹیک اپ نہیں کیا؟ ٹیک اپ سوائے پشاور ہائی کورٹ کے. اچھا ہاں ٹھیک ہے. وہ انہوں نے ٹیک اپ کیا تھا, وزارت دفاع سے جواب مانگا تھا اور ساتھ انہوں نے بڑے زبردست آبزرویشنز اپنے ججمنٹس میں دی تھی جس سے ایک ریلیف ملنے کے پی ٹی آئی کے لیے چانس پیدا ضرور ہوئے تھے, لیکن پھر وہاں موسم گرما کی تعطیلات آئیں تو وہ کیس سماعت کے لیے مقرر نہیں ہو سکا. اب تعطیلات باقاعدہ ختم ہوئی ہیں تو میرے خیال میں وہ کیس بھی ٹیک اپ ہوگا. صحیح ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ جو اعتراضات لگائے جاتے ہیں وہ انتہائی بھونڈے قسم کے, اور یہاں بھی ایک نئی نظائر اطلاعات یہ ہیں, اور حقیقت بھی ہوتا بھی ایسے ہے فوجی عدالتوں میں, فوجی عدالتیں مصدقہ فیصلے کی کاپی نہیں دے رہی. صحیح ہے. اب مصدقہ فیصلے کی کاپی آپ نے اپیل کی سطح پر لازمی لگانی ہوتی ہے, لیکن ہائی کورٹس کو بھی پتا ہے کہ فوجی عدالتیں نہیں دے رہی, اس میں ملزمان کا قصور نہیں ہے, دیتی نہیں ہے یا باقی روزمرہ کی فوجداری عدالتیں تو دیتی ہیں. ہاں. آپ کے پاس فیصلے کی مصدقہ نقول نہ ہو تو آپ ہائی سزا کورٹ یافتہ کیسے ہیں؟ نہیں, ایک اور سوال, آپ پہ سزا یافتہ تحریری طور پہ تحریری طور پہ پھر آپ جیل میں کیسے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ وہ اس تحریری فیصلوں کے باوجود بھی جیل میں ہیں. یہ بھی ایک نئے نظائر ہے. تو اس میں یہ ہے کہ جب یہ کل یہ درخواست دائر ہوئی تو میں بھی یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ شاید اس پہ اعتراضات جو لگے ہیں نا تو یہ فوری نوعیت کے اعتراضات ہیں, ختم ہو جائیں گے, مطلب پٹیشن ختم ہو جائے گی, معاملہ آگے نہیں بڑھے گا. فیصل صدیقی صاحب نے آج کے روز وہاں آبزرویشن دی ہیں اور وفاق کی حکومت سے انہوں نے جواب طلب کر لیا. اور جج کون تھے؟ شہباز رضوی صاحب اور طارق محمود باجوہ صاحب, جو عمران خان کی ضمانتیں منسوخ کرنے والے, اور اس وقت وہ ایسے جج ہیں کہ کوئی بھی اہم ترین کیس ان کے پاس جاتا ہے. تو پی ٹی آئی ہو سکتا ہے فیصل صدیقی صاحب کی وجہ سے انہوں نے ٹیک اپ کر لیا, وجہ بڑا وکیل ہو. وجہ یہ ہے کہ چونکہ حسان نیازی صاحب کی درخواست تھی, پھر حفیظ اللہ نیازی صاحب کے تعلقات ہیں, تو بڑے نام اس میں اس طرح سے تھے کہ کچھ 27-28 وکلا کے اس پٹیشن پہ دستخط تھے, اور پھر فیصل صدیقی صاحب پیش ہوئے. تو وہ ایک قسم کا, کیونکہ فیصل صدیقی صاحب آج یہ سمجھتے ہیں, ہماری ان سے بات ہوئی تو وہ کہتے ہیں کہ جب پریکٹس ہی یہی تھی کہ یہ بھی ہمیں واپس کر دیتے درخواست, تو انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ سے جو جواب مانگا تو اس سے ہم کسی نہ کسی طرح اپنا راستہ نکالنے کی کوشش کریں گے, اور یہ ہمارے لیے ریلیف ہے. صحیح ہے. تیسری بڑی خبر یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز وہ آپ کے سامنے سرنڈر نہیں کر رہے, اپنے اصول اور اپنے حق پہ کھڑے ہیں, تو وہ آپ کو کسی صورت ایک آنکھ بھی بھا نہیں رہے. تو آج آپ ان سے ان سب کے باوجود بھی, ڈوگر کوٹ بننے کے باوجود بھی, عدلیہ میں ہر طرف آپ کی اجارہ داری ہے, اس کے باوجود بھی آپ خوفزدہ ہیں. ان کی جعلی ڈگری کا معاملہ گزشتہ برس اسی مہینے میں ہی ٹیک اپ ہوا, جسٹس طارق محمود جہانگیری, جسٹس طارق جہانگیری صاحب کی کراچی یونیورسٹی سے, اور جب وہ ٹیک اپ ہوا تو اسی روز ہی وہ سینڈیکیٹ کے ایک ممبر منظر عام پہ آئے تو انہوں نے کہا تھا کہ کس کا دباؤ ہے, وہ سارا کچا چٹا کھول دیا. تو سندھ ہائی کورٹ میں ان کا کیس چل رہا تھا. سندھ ہائی کورٹ میں آج بھی ان کے حق میں وہ جو اسٹے دیا ہوا تھا وہ ایکسٹینڈ ہوا ہے. جبکہ دوسری طرف ڈیولپمنٹ یہ سامنے آئی ہے کہ میاں داؤد ایڈوکیٹ صاحب ہیں, وہ اپنے ٹویٹر کی بایو میں لکھتے ہیں, ایکس کی بایو میں, کہ میں وہ واحد وکیل ہوں کہ جس نے 2 ایسے ججز کو جو کہ اپنے حلف سے غداری کرتے تھے انہیں گھر بھیجا, اور وہ پھر میں یہ کہ ادھر سے کچھ اٹھاؤ تو نیچے سے کیا نکلتے ہیں. بات وہی ہے. مظاہر نقوی صاحب کے معاملے پہ وہ آئے, اچھا اعجاز الحسن صاحب کو بھی وہ اپنا اکاؤنٹ شمار کرتے ہیں, حالانکہ وہ ریزائن کر کے بلا کسی وجہ کے. تو بہرحال وہ اس مقدمے میں انہوں نے درخواست دائر کی ہوئی تھی کہ جب تک اس معاملے کا فیصلہ نہیں ہو سکتا تو ان کی مبینہ جو جعلی ڈگری ہے تب تک انہیں کام سے روکا جائے. اچھا, میں آپ کو یہ خبر بتا دوں کہ کچھ ان کے رابطے ہوئے تھے, کیونکہ طارق جہانگیری صاحب جو ہے نا, ان کی بارز میں اعظم طارق صاحب, احسن بھون صاحب, دوستیاں بھی رہی ہیں نا ایک وقت. تو ان لوگوں نے کوشش کی کہ جج صاحب جو ہیں جیسے ارباب محمد طاہر جو ہیں وہ ادھر آ چکے ہیں تو یہ بھی آ جائیں. تو یہ اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھے, تو انہیں میسیجنگ یہ دی گئی تھی کہ جب تک آپ کوئی ایکسٹریم سٹیپ نہیں لیں گے تب تک ہماری طرف بھی سیز فائر ہوگا. تو آپ نے لے لیا ایکسٹریم سٹیپ, وہ خط بھی لکھ دیا اور انہوں نے جسٹس سرفراز ڈوگر کو تھوڑا ٹف ٹائم دیا. صحیح ہے. تو اب ان کا مقدمہ جسٹس سرفراز ڈوگر کے سامنے لگ گیا. اب اس میں بھی آپ عدالتی نظائر دیکھیں, اور ایک اور دوسرے جج بھی 26ویں ترمیم کے بعد 26ویں ترمیم کے, بلکہ وہ ٹرانسفر شدہ ہے, اعظم خان صاحب, پھر وہ 26ویں ترمیم کے تحت, اچھا وہ بھی ایڈیشنل جج ہیں, مستقل ابھی وہ نہیں ہونا ہے انہوں نے. تو یہ وہ جج صاحب بیٹھ کے سن رہے ہیں جن کی تعیناتی کو طارق جہانگیری صاحب نے چیلنج کیا. اچھا چیلنج کیا, فیصلہ جج صاحب کے حق میں آیا, ڈوگر صاحب کے انٹرا کورٹ اپیل ابھی زیر التوا ہے. تو آپ وہ مقدمہ کیسے سن سکتے ہیں؟ مطلب آج کے روز آپ نے جو ایک کارنامہ سر انجام دیا ایمان مزاری صاحبہ والے معاملے پہ, دیکھیں وہ بڑی بدقسمتی ہے. اس سے زیادہ میں کہتا ہوں کہ افسوسناک عمل اور ہو کیا سکتا ہے. اور یہ بیسیکلی دیکھیں ہو کیا رہا ہے, وسیم ملک صاحب جو کچھ ظاہر ہے ہر چیز کنٹرولڈ ہے, لیکن اس میں اس طرح کے لوگ, جس طرح کی گفتگو آج انہوں نے ایمان مزاری کے حوالے سے کی ہے, اور ایک بڑا ڈیروگیٹری ان کا وہ لہجہ بھی تھا, تو اس سے وہ بیسیکلی ایکسپوز ہو رہے ہیں. آج کیا ہو رہا ہے, آج سارے لوگ جو
تھوڑا سا عقل شعور جمہوریت انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں ان کو لان تان نہیں کر رہے ہیں. تو یہ اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں اور نہیں اپنے آپ کو بھی نہیں اپنے لانے والوں کو بھی سسٹم کو ہی نا بیسیکلی یعنی یار ان کی چوائس کیسی ہے. اب میں Exactly. یہ بات کر رہا ہوں نا کہ مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ تو چلے لوگوں نے کہا کہ ان کو نہیں ووٹ ملے یہ جو بھی ہوا لیکن ان کی جو حرکتیں کر رہی ہیں یہ حرکتیں ان کی نہیں ہے یہ جو لانے والے ہیں ان کے پینڈے میں ہاں وہ کاؤنٹ ویسے ہی ہونی چاہیے جواب دہ بھی انہیں سے ہونی چاہیے ایسا ہی ہے کہ چوائس کیسی ہے. بہرحال یہ کچھ آج اہم خبریں تھیں کچھ فیکٹس تھے جو ہم نے آپ کے سامنے رکھے. مزید اپڈیٹس بھی آپ سے شیئر کرتے رہیں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.